अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मोहतरम माँ, प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह अनाम की आयत नंबर 49। ये है 49 और 50, यानी कि 49 एंड 50। इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे तर्जुमा और तफसीर के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सबक, लेकिन शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे इतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना, वल्लज़ीना वो जो, और वो जो, वा के मीनिंग और अल्लज़ीना के मीनिंग जो, यानी जो लोग, कज़्ज़बू जुठलाते हैं, बिआयातिना सात आयतें हमारी, ना के मीनिंग हमारी, यमस्सुहुमुल अज़ाबु, यमस्सु छुएगी या छुएगा, हुम उनको, हुमुल अज़ाबु अज़ाब, बिमा बसबब इसके, कानू थे यफसुकून वो नाफरमान थे, वो नाफरमान। अब इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि वो लोग जो जुठलाते हैं मेरी आयतों को, जो मेरे अहकामात की फरमाबरदारी नहीं करते, जो नाफरमानी पे नाफरमानी करते जा रहे हैं, तो उनको छुएगा अजाब बसबब इसके कि वो नाफरमानी करते हैं, वो फासिक हैं। वो जानते तो हैं, ईमान भी लाते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। फासिक उन लोगों को कहते हैं जो जानते हैं कि अल्लाह के अहकामात है और सारा कुछ सही है, लेकिन अमल उस पर नहीं करते। तो बसबब उनकी नाफरमानी के उनको अजाब पहुंचेगा। इससे पहली आयत में हमने पढ़ा कि जो लोग ईमान लाते हैं और इस्लाह करते हैं, यानी फरमाबरदारी करते हैं अल्लाह के अहकामात की, तो उन पर कोई खौफ नहीं होगा और ना ही वो रुस्वा होंगे, यानी ना ही वो दोज़ख की तरफ घसीटे जाएंगे, तो वो रुस्वा भी नहीं होंगे, गमगीन भी नहीं होंगे। लेकिन जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह ताला के अहकामात की, और जुटलाएंगे, यानी जब नाफरमानी करेंगे अल्लाह ताला की आयतों की और अहकामात की, उनको मानेंगे नहीं, उस पर अमल नहीं करेंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि उन्होंने जुटला दिया अल्लाह ताला की आयतों को। तो फिर उसकी बसबब जो है, उसकी वजह से अल्लाह ताला उनको अजाब करेगा। यानी अल्लाह ताला ने दोज़ख तैयार किए हुए हैं, और दोज़ख भी और इस दुनिया में भी अल्लाह ताला जिसको अजाब देना चाहे तो उसको इस दुनिया में भी अजाब दे सकता है। और कितने लोगों को हम देखते हैं कि अल्लाह का अजाब दिया जाता है, उनको कितनी किस्म की तकालीफ में मुब्तला हो जाते हैं, कितने मसाइल में वो मुब्तला हो जाते हैं, और वो मसाइल और वो तकालीफ जो अल्लाह देते हैं वो दाइम वो मामूली सी सजाएं होती है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला कहता है कि ये बंदा मेरे सीधे रास्ते पर आ जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो सीधे रास्ते पर नहीं आते, तो वो आखिरत में उनके लिए अल्लाह ताला ने फिर दोज़ख तैयार किया होता है और उसमें डाला जाता है, और उधर वो फिर रुस्वा किए जाते हैं। जाहिर है जब उन्होंने अल्लाह ताला की अहकामात की नाफरमानी की होगी, अल्लाह के सीधे रास्ते पर चलते नहीं होंगे, अल्लाह ने जो अहकामात उनको दिए हैं उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। ये कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है कि इसके मुताबिक जो है जिंदगी गुजारो, और सारे मसाइल का हल इसमें मौजूद है। तो इसके बावजूद वो इसका तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे और इसके तर्जुमे के मुताबिक अपने इसके अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे, तो वो फासिक ही रह जाएंगे, नाफरमान ही रह जाएंगे, और जब नाफरमान होंगे तो वो दोज़ख में डाले जाएंगे। अब अगली आयत में हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला कहता है, कुल कुल कह दो मेरे प्यारे नबी, कुल ला अकूलू, कह दो मेरे प्यारे नहीं, नहीं मैं कहता, अकूलू मैं कहता, और ला के मीनिंग नहीं, नहीं मैं कहता, लकुम तुमको या तुम्हारे लिए, इंदी मेरे पास, खजाइनुल्लाह खजाने हैं अल्लाह के।
کہہ دو میرے پیارے نبی نہیں میں کہتا تم کو کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، ولا اعلم اور نہ ہی جانتا ہوں یا نہ ہی علم ہے، اعلم الغیب غیب کا، اور نہ ہی علم ہے مجھ کو غیب کا، ولا اقول اور نہ ہی کہتا ہوں لکم تم کو، انی بے شک میں ملک فرشتہ ہوں، ان اتبع یہ کہ نہیں اتباع کرتا یا نہیں میں چلتا یا نہیں میں پیروی کرتا، اتبع اتباع کرنا، پیروی کرنا، چلنا کسی راستے پر، کسی احکامات پر، یہ کہ نہیں میں چلتا الا سوائے ما جو یوہا وحی کی جاتی ہے، الیہ طرف میرے، الا طرف یا میرے، الیہ طرف میرے، قل کہہ دو میرے پیارے نبی، حل کیا، یستوی برابر ہو سکتے ہیں، یستوی الاعمى برابر ہو سکتے ہیں ایک اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، کتنی بڑی بات ہے، کیا برابر ہو سکتا ہے ایک اندھا اور دیکھنے والا، افلا تتفکرون کیا پھر نہیں تم غور کرتے؟ اب دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا پیغمبری کے منصب کو، کہ پیغمبر کیسے ہوتے ہیں اور تم لوگوں نے ان کو کیا بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آیت میں صاف ستھرا، اس مسلک کے مسلمانوں کے لیے بھی اس میں صاف ستھرا ہے کہ پیغمبر نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے۔ اور آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر غیب کا علم جانتا ہے۔ کہاں جانتا ہے؟ اللہ خود کہتا ہے اپنے کلام میں، یہ اللہ کا کلام ہے، میں کہیں سے کوئی کتاب نہیں لائی، یہ اللہ کا کلام قرآن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہہ دو میرے پیارے نبی ان لوگوں سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں پیغمبر ہوں، پیغام لانے والا ہوں، خزانے لانے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پیغمبر کے پاس خزانے نہیں کو ہوتے جو تم لوگ کہتے ہو کہ ہمیں خزانے دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ بہت لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے نا کہ اگر آپ پیغمبر ہو تو آپ کے پاس خزانے ہونے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پیغمبروں کے پاس خزانے نہیں ہوتے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے وحی کرتا ہے اور وہ اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت اور دوزخ کے احوال لوگوں کو پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے احوال اور جنت کس کو ملے گی، کس طریقے سے ملے گی، وہ احوال سناتا ہے، وہ پیغامات سناتا ہے کہ اچھے اعمال کرو جو اللہ کے احکامات کے مطابق تو اس کو جنت ملے گی، اور جو اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرے گا، اس کے مخالف چلے گا تو اس کو دوزخ ملے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی یہ پیغامات پہنچاتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے خزانے دے گا لوگوں کو، اور وہ اس کے پاس غیب کا علم نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہہ دو ان سے میرے پاس غیب کا علم نہیں میں جانتا غیب کا علم۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا۔ نعوذ باللہ، یہ غلط بات ہے، یہ شرک میں آتی ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ خود کہتا ہے، یہ نوٹ کریں آیت نمبر 50 سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں سے کہہ دو میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں کہ فرشتے کے جیسے میرے اعمالوں میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہے، نہیں، نور تو فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو انسانوں میں سے ہی بنایا، ایک بشر بنایا، وہ ایک بشر ہے، انسان ہے ہماری طرح، لیکن وہ ہمارے جیسے انسانوں کی طرح
بھی نہیں ہے. ایک پیغمبر میں اور ایک انسان میں بہت فرق ہوتا ہے. جس طرح کے ادھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے کہہ دو کہ میں صرف پیروی کرتا ہوں اللہ کے وحی کی. وہ مجھے وحی کرتا ہے اور وہ میں لوگوں کو پہنچا دیتا ہوں. چاہے وہ پچھلے لوگوں کے اقوال ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کی طرف سے مجھے ملتے ہیں اور میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں سے یہ کہہ دو کہ مجھے تو اللہ وحی کرتا ہے اور میں وہ تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں. ورنہ مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں. میں ایک انسان ہوں. لیکن پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہہ دو میرے پیارے نبی کیا برابر ہو سکتا ہے ایک اندھا اور ایک دیکھنے والا. اب ادھر بات آ گئی اندھا ایک عام انسان اور دیکھنے والا ایک رسول، ایک پیغمبر، ایک نبی. کیونکہ نبی کا دل جو ہے وہ دل کی آنکھوں سے ہر وقت اللہ کے تجلیات کو دیکھتا ہے کہ کیا اس پر وہی آ رہی ہے اور کیا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے دوزخ کے اور جنت کے حالات دیکھے تھے اور لوگوں کو بتایا تھا. تو یہ فرق ہے ایک انسان میں اور پیغمبر میں کہ انسان وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا جو ایک پیغمبر دیکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر کو دکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا پس تم غور نہیں کرتے؟ یہ سارے احوال جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیے اپنے اس کلام قرآن مجید میں، اور جب کوئی اس کلام کو ترجمے سے نہیں پڑھے گا تو اس کو کیسے پتا ہوگا کہ ایک پیغمبر کے احوال کیسے ہوتے ہیں، ایک پیغمبر کیسا ہوتا ہے. ایک پیغمبر بھی ایک انسان ہے لیکن وہ اللہ کا ایک معتبر اور نیک انسان ہوتا ہے جو اللہ کے وحی کے بغیر کوئی بات نہیں کہہ سکتا. نہ ان کے حرکات جو ہے اللہ کے وحی کے خلاف جا سکتے ہیں، نہ ان کی زبان اللہ کی وحی کے خلاف جا سکتی ہے. وہ وہی کچھ کرتے ہیں اور وہی کچھ بتاتے ہیں جو اللہ کی وحی ہوتی ہے ان کو، جو اللہ کے پیغام اللہ تعالیٰ ان کو پہنچاتے ہیں فرشتے کے ذریعے. جبرائیل علیہ السلام ان کو وہی پہنچاتے ہوتے تھے سارے پیغمبروں کو. تو اس کے مطابق وہ زندگی بھی گزارتے ہیں، اعمال بھی ان کے اس کے مطابق ہوتے ہیں اور ان کی باتیں بھی اسی کے مطابق ہوتے ہیں جو ان کو وہی کی جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم غور نہیں کرتے اس بات پر؟ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن مجید کو ہم ترجمے سے پڑھیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور اس کے مطابق زندگی گزارے. آمین. آج کا سبق ختم ہوتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کا ترجمہ مکمل کرے. یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم. یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، میری استانی اپی جان کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما. دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما. یا اللہ، یا پروردگار وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما. یا اللہ، یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس کے زیر زبر پیش میں، ترجمے میں، تلفظ میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا. یا اللہ، یا پروردگار ہم سے نیکی کے کام کروا. یا اللہ، وہ کام کروا جو تجھے پسند ہے، وہ اس کاموں سے دور رکھ جو تجھے ناپسند ہے. یا اللہ، ہمیں عافیت والے معاملات دیں اور ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور تکالیف ہم سے اور برائیاں ہم سے دور کر دیں. یا اللہ، یا پروردگار، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم. یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے. اور یا اللہ، جس نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی جائز ضروریات اور خواہشات پوری کر دیں ہمارے سمیت. اور یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں. آمین.